हर चीज कैमरे की आंख में, लेकिन वो जमाना खत्म नबुव्वत के मुनकरीन को जब ये सहूलियात हासिल न थी, इस कदर ज्यादा उनकी मदद की गई कि तूलो अर्ज में ये शक फैलाने की नापाक जसारत की गई। अल्लाह ताला भला करे उलमाए हक का जो गली गली गए, जिन्होंने कोना कोना घूम करके देखा, जिन्होंने जमाने के तूलो अर्ज पर फैल कर लोगों को इस बात से आगाह किया कि हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की दर्जनों, बीसियों और अगर मैं कहूं कि सैकड़ों इरशादात, अहादीस और आसार मौजूद हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी नहीं आएगा। ये महबूब पाक ने वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में बयान फरमाया। अब मैं क्या करूं बाज मुसलमानों की नादानियों का कि वो हर एक की बात सुनने लगते। वो कहते हैं जी मैंने देखना तो है। और भाई आप किसी का लिटरेचर उस वक्त देखेंगे जब आप अपने नजरिए के लिहाज से स्पेशलिस्ट हो जाएंगे जी हाँ। जब अकायद के दलाइल पर आप पूरे तौर पर आगाह हो जाएंगे तो फिर आप किसी और का लिटरेचर देखेंगे। जब अभी आप कमजोर हैं फिर आप कोई लिटरेचर देखेंगे तो आप पर शकूक का दरवाजा खुलेगा। गौर से इस बात को समझिए कि बाज़ोकात ये दुरुस्त नहीं होता किसी और का लिटरेचर देखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए तो हजरत उमर तौरात पढ़ रहे थे। हुजूर ने देखा अल्लाह के हबीब के चेहरे पर आसारे नाराजगी आए तो हजरत उमर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान। हुजूर क्या हुआ? तो महबूब ने फरमाया आप तौरात पढ़ रहे हैं, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हयात ज़ाहिरी में होते तो मेरा कलमा पढ़ के मेरे कुरान की तिलावत करते। तो फिक्री तौर पर बाज चीजों के बारे में बंदे को सिक्का बंद होना चाहिए, यानी इस बात में कोई सिरे से रत्ती बराबर भी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी। तो फिर क्यों हम कोई लिटरेचर देखें, किसी की बात सुने, किसी मुनकर की किसी बात की तरफ जाएं। मैं अक्सर महाफिल के अंदर दोस्तों को ना मना कर देता हूं कि मोबाइल ऑन ना करें, चीज़ों को ना देखें। ये हमारे जो कैमरे चलाने वाले होते हैं ना, ये बाद में कांट शांट फिर अपनी मर्जी की करते हैं ना। वो जो हम नहीं कह, आप यकीन करें बाज़ औक़ात शर्म आती है कि आपकी तस्वीर पर ऐसा उन्वान दिया जाता है जो उन्वान ही काबिल शर्म होता है और उस तरह की बात कभी जिंदगी में सोची नहीं होती। तो बड़ी तकलीफ होती है कि यार आप 4 रुपए कमाने के लिए किस किस तरह की हरकत करते हैं। इस तरह का उन्वान, यानी मुझे यानी मेरे जैसा, मैंने खुद एक दिन खोल के देखना शुरू कर दिया। मेरी फोटो लगी, ऊपर लिखा हुआ है पीर साहब ने एक नाथ खां को जूते मार के उतार दिए। नाथ खां तो बड़ा एजाज वाला शख्स है, हमने तो जिंदगी में कभी किसी को जूता नहीं मारा, तालिब इल्म को कभी किसी को डांटा नहीं उस तरह से। तो मैंने उसे खोल के देखा तो दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं, तकलीफ होती। तो मैं कहा करता हूं कि जो लोग मौजूद हैं उनके खाते लोग ऐसी ऐसी बातें डालते हैं, तो मुझे बताइए लोग कैसे कैसे शक पैदा करते हो। एक शख्स मौजूद बैठा है, उसके बारे में 4 टके कमाने के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम होता है कि इखलाकी तौर पर इतनी भी कभी कौमें गिरती। तो फिर इन लोगों के साथ लोग क्यों ना लगते जिनको हजारों लाखों दिए गए कि मुसलमानों के ज़हनों में शक पैदा करो। आपको समझ आ रही है मेरी बात? मैं दुरुस्त कह रहा हूं, ऐसा होता है कि नहीं? तकलीफ का अमर यह है कि फिर इन लोगों के गिर्द भी लोग जमा हुए। हालात ने एक नया रुख इख्तियार किया, शकूक पैदा किए गए। खत्म नबुव्वत का ये माना है, खातिम का ये माना है, लोगों ने शक पैदा किया। लेकिन अल्लाह भला करे उलमा इस्लाम का मुझसे कोई नाराज ना हो जाए। कई दफा गद्दियों में बैठे हुए खाली तस्बीहें लिए हुए लोग कोई काम नहीं करते, लेकिन उलमाए हक होते हैं हर मैदान में जो मैदान में नजर आते हैं।
انقلاب برپا کر دیا، کونے کونے سے لوگ نکلے اور وہ دروازے ہی سارے بند کر دیے، اور یہ قیادت اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت پیر مہر علی شاہ کو عطا فرمایا۔ انقلاب آ گیا۔ اب ختم نبوت کے مسئلے میں ہمیں مضبوط افکار کا حامل ہونا چاہیے۔ ہمیں وہ دروازہ کھولنا ہی کیوں ہے؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جیڑے پنڈ جانا نہیں ادھر راہ پوچھن دی کی ضرورت ہے؟ او بھائی یہ تو سکہ بند چیز ہے کہ حضور آخری نبی ہے، اس پر دلیل کی ضرورت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک بات سنیں، امام صاحب کہتے ہیں کسی شخص نے اگر کہا نا میں نبی ہوں، یہ نوجوان خاص طور پر اس بات پر توجہ کریں، کسی نے کہا معاذ اللہ میں نبی ہوں، اور اگر کسی نے کہا دلیل دے، تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اب تو نبی آ ہی نہیں سکتا، تو دلیل کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے یہ بات ہی کیوں کی؟ یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا؟ حضور آخری نبی ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا مقدس طریقہ ہے، حضور چونکہ انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر ہیں نا، حضور علیہ السلام کا طریقہ جہاں بھی کوئی ایسی بات ارشاد فرماتے نا نبی پاک، تو ساتھ ہی اس دروازے کو بند کر دیتے۔ حضور فرماتے عمر کی بڑی عظمت ہے، میرے بعد کو نبی ہوتے تو عمر ہوتے، پر میں ہوں آخری نبی۔ یعنی وہ جو بات سوال ذہن میں اٹھ سکتا تھا نا، حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی محبت کا اظہار فرماتے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کریم فرمانے لگی، علی میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام۔ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ بھی نبی ہے، جناب ہارون بھی نبی، فوراً دروازہ بند کیا، فرمایا ہے میرے لیے اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون، پر یہ یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں۔ یعنی سوال جو اٹھ سکتا تھا پہلے سے اس کا دروازہ حضور نے بند کر دی، تو یہ سوال ہی سرے سے پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تقاضا یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا کہ ہم وہ بات ہی کیوں سنیں، ہم اس طرح کے کسی شخص کو بات کرنے کا موقع ہی کیوں دے کہ بھئی یہ دروازہ بند ہے، اس پر کلام ہو سکتا، یہ مکمل بند ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو علماء جگہ جگہ پہ ختم نبوت کے پروگرام کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں اور کورسز کراتے ہیں اور جمعوں میں واز کرتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے حضور کا آخری نبی ہونا، یہ بڑا ضروری مسئلہ۔ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم تھا نا، تو اس کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کئی لوگوں سے اس نے بات پوچھی، تو ایک صاحب آئے اچانک اور آ کے کہنے لگے صاحب آپ تو ابھی وزیر اعظم کی کرسی میں بیٹھے ہیں، تو پیچھے میں نے ایک بندہ دیکھا ہے وہ کہہ رہا تھا وزیر اعظم تو میں ہوں۔ وہ چونک گیا، کہنے لگا وہ کیڑا ہے، اتنی ضرورت کس کی ہے؟ اس نے کہا میرا خیال ہے اب میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ یہ ختم نبوت بھی ایک منصب ہے۔ اگر کوئی دوبارہ دعویٰ کرے گا تو اسی طرح چونک کے پوچھا جائے گا کون ہے بے شرم جو اس طرح کی بات کرتا ہے، یہ تو سکہ بند ایک بات ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ صرف مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ بلا مثال و بلا تشبیہ حضور آخری نبی ہے، یہ مضبوط عقیدہ ہے انشاءاللہ۔ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے ختم نبوت کے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضور آخری نبی ہے تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اب نہ زمین سے آسمان کا جو وحی کا رابطہ تھا وہ ختم ہے، چونکہ حضور آخری نبی ہے۔ اب جتنی ہدایات، تعلیمات، ارشادات آنے تھے وہ آ چکے۔ اب قیامت تک کے لیے جو دین غالب رہے گا وہ نبی کریم کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی نیا تجربہ کرنے کی، کوئی نیا کلچر لینے کی، کوئی نئی تہذیب لینے کی، کوئی ٹی وی سے کچھ سیکھنے کی، کوئی کسی کی تہذیب اوڑھنے کی کوئی ضرورت۔ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو اخلاقیات کا باب دیا ہے، وہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور اکمل بھی۔ اور پھر اگر باپ بڑی محنت کرے، بڑی جد و جہد کرے اور اولاد کے لیے وہ وسائل جمع کرے اور فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہو اور گھر کے اندر سامان کئی مہینوں کا اکٹھا ڈال دیا گیا ہو، تو بچے اگر پڑوسیوں کے گھر جائیں
کوئی سامان لینے کے لیے تو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے تو ہمیں سارا کچھ سکھا دیا ہے. یعنی ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس نے پیدا ہوتے وقت بتایا کہ بچے کے کان میں اذان کہنی ہے، 7ویں دن نام رکھنا ہے، ممکن ہو سکے تو عقیقہ کرنا ہے، اور فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے ساتھ لے کے جانا ہے، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو سختی کرنی. ایک ایک بات بتائی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ انتقال ہو جائے تو یوں غسل کرنا، یوں کفن کرنا، یوں قبر کھودنا، یوں دفن کرنا، یوں دعا مانگنا. تو جو دین تیری پیدائش سے لے کر جنت جانے تک ساری باتیں تجھے بتاتا ہے، پھر تجھے کمی کیا رہ جاتی ہے؟ پھر تھوڑا کلچر اس کا لینا ہے، تھوڑا اس کا لینا ہے. تو اقبال کہتے ہیں پھر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. پھر تم ذرا اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط کرو. پھر تھوڑا ادھر چلے جانا، تھوڑا ادھر چلے جانا، ادھار کا سودا لینے کی ضرورت نہیں. ہر چیز تو موجود ہے تمہارے پاس. تو ایک معنی ختم نبوت کا یہ بھی سمجھے. تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے. ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتا، اور جیسے ہی دور نبوت سے لوگ دور ہوتے، نبی علیہ السلام کو دنیا سے ظاہری پردہ کیے ہوئے وقت گزر جاتا تو لوگ پھر سے گمراہ ہونے لگتے. اللہ تعالیٰ پھر سے انبیاء کو مبعوث فرماتا اور پھر نئے سرے سے لوگ دین کی طرف راغب ہوتے. حضور تو آخری نبی. خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے لوگوں کو پوچھ لیا، بتا دیا کہ بھئی میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دی. تو پھر نبی پاک نے نا خاتم النبیین نے ایک ڈیوٹی لگائی. حضور نے فرمایا اب تم نے اس طرح کرنا ہے کہ جس کے پاس ایک آیت ہو وہ اگلے تک پہنچا دے. اب تمہارے ذمے لگ گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا. تم نے کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور تم نے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. ختم نبوت کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ اب تبلیغ دین کی ڈیوٹی حضور کی امت کی ہے. ہمارا مزاج ہی داعیانہ نہیں ہے. دعوت دین دینے کا کوئی درد ہمارے سینوں میں موجود نہیں ہے. وہ لوگ جو بے راہ روی کا شکار ہیں، جو الجھے ہوئے ہیں، جن کے خیالات بکھر گئے ہیں، جن کی سوچیں وسوسوں کا شکار ہیں، ان کی تسلی کرانے کے لیے، انشراح صدر کے لیے، ان کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارا مزاج داعیانہ نہیں ہے. ہمارا جوان گناہوں میں بری طرح کھو گیا ہے. الجھنے کے 100 رستے اس کے پاس آ گئے، لیکن اس کے ذہن کی تسلی کے لیے، اس کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمارا کوئی مزاج ہی نہیں ہے. جلسے ہیں تو رسمی سے ہے، یہ محفلیں ہوتی ہیں تو سٹیٹس لگانے کے لیے، کیمرے چلتے ہیں تو میڈیا چلانے کے لیے. ہم اس دور میں رہتے ہیں جس دور کے اندر لوگ اسٹیج سے اترتے ہیں تو حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے کہے تھے تم اتنے کم کیوں دے رہے ہو. اللہ اکبر. جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب آپ کو پتہ نہیں ہے میں کتنا مہنگا آدمی ہوں، آپ نے فری سمجھ لیا ہے. دعوت دین کون دے گا؟ وہ لوگ جو کڑتے تھے کافر کو دیکھ کے کہ یار یہ مسلمان ہو جائے. وہ جن کو رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ میرے محلے میں کتنے بے نمازی رہتے ہیں. وہ جن کو تکلیف ہوتی تھی کسی گناہگار کو دیکھ کر کے اللہ کا فرما بردار بن جائے. ہمارے اندر وہ کتنا داعیہ موجود ہے. اب یقین کریں سیر کرنے جانا ہو تو ایک دوست 10 دوستوں کو تیار کر لیتا ہے، کہتے یار کٹھے چلتے ہیں لطف آئے گا. کسی اچھی جگہ کھانا کھانے کے لیے جانا ہو تو ایک دوست 10 دوستوں کو تیار کر لیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ مسجد جانے کے لیے ایک نمازی 10 نمازیوں کو کیوں تیار نہیں کرتا؟ میں نا رمضان شریف سے پہلے شعبان کا آخری جمعہ تھا تو ممبر کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک صاحب آگے ہو کے مجھ سے ملے اور میری ویسٹ کوٹ کی جیب میں انہوں نے ایک رکا ڈال دیا. تو میں نے مجھ سے
اس نے کان میں کہا کہ یہ جمعے سے پہلے پڑھ لیجئے گا، تو اس رکے میں لکھا ہوا تھا کہ اب کچے نمازیوں نے بھی مسجد میں آنا ہے، تو ذرا پکے نمازیوں سے کہیے گا گھورے ذرا کم ہمیں، اللہ اکبر، یہ نہ کہے کہ آ گئے ہو ایک مہینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھی، جو نوجوان بھی آئے بسم اللہ آئے تو صحیح، ہمیں تو موقع دینا چاہیے تھا، ہمیں تو گنجائش پیدا کر کے دینی چاہیے تھی۔ حضور آخری نبی ہے، اب تبلیغ دین کی ڈیوٹی تو امت کی ہے، امت کو تو روز منصوبہ بندی کرنا چاہیے تھی کہ کیسے اچھے سے اچھے طریقے سے دین پھیلایا جا سکتا، کون سا بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم دین کے پیغامات لوگوں تک پہنچا سکیں، کیا آسانی کی جائے، کیا شستہ اور صاف ستھرا طریقہ اپنایا جائے کہ پیغام دین لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ لیکن ہم وہ تیاریاں کرنے میں اور وہ ڈیوٹیاں کرنے میں کسی صورت بھی کامیاب دکھائی نہیں دیتے۔ تو ختم نبوت کے جو تقاضے ہیں، حضور کو آخری نبی ماننے کے جو تقاضے ہیں، اس کو سمجھنا بھی تو بڑا ضروری ہے نا، اس پر غور کرنا بھی تو بڑا ضروری ہے۔ اور پھر چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جتنے کمالات انبیاء کرام میں انفرادی طور پہ تھے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے نبی پاک میں اجتماعی طور پہ رکھ دیے۔ حضور کمالات کا مجموعہ ہے، یعنی آپ سیرت کو کسی اینگل سے بھی پڑھیں گے نا، یعنی تاجر کہتا ہے میں نے حضور سے سیکھنا ہے، تو آئے نہ سیکھے نا، حضور نے تجارت کی ہے، تجارت کے اصول بھی بیان فرمائے۔ مجاہد کہتا ہے مجھے حضور سے سیکھنا ہے، سیرت سے سیکھنا ہے، تو آئے نا، دیکھے نا بدر کے سپہ سالار اعظم کو، دیکھے نا احد کے سپہ سالار اعظم کو، دیکھے نا۔ اگر کوئی لیڈر، کوئی قائد کہتا ہے مجھے سیکھنا ہے، آج کتنی مایوسی ہے، صرف اس لیے کہ قیادت مدبر نہیں ہے۔ کتنے قابل نوجوان ہیں جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ذرا سا کام کرنا چاہتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں یہاں مت کرنا، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنے سخت حالات تھے مکہ مکرمہ میں، حضرت سلمان فارسی کو جو تکلیفیں دی گئی، حضرت بلال کے وجود نور پر جو گھاؤ تھے، حضرت خبیب کو جو زخم لگے، حضرت عمار ابن یاسر کا جو خاندان ستایا گیا، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کے رسول نے صحابہ کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ فرمایا آنے والا وقت تمہارا ہے، فرمایا تم دیکھو گے حالات کیسے بدلتے۔ اتنے کڑے حالات میں بھی ان کے جذبے تازہ تھے، لیکن آج سیکھو نا حضور سے، سیرت میں ہر چیز ہے جس سے آپ اپنی ذہنی آسودگی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو چلے گئے موٹیویشنل اسپیکر کے پاس، ہم نے تو اپنے اپنے حساب سے چیزیں گھڑ لی، اپنی اپنی ترتیب سے جینے کا سلیقہ سیکھ لیا۔ عزیزو، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک تازہ کر دیتی ہے انسان کو، سبحان اللہ، سکون دے دیتی، ٹھنڈک نصیب ہوتی۔ آپ جیسے جیسے محبوب کو پڑھتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشراح صدر عطا فرماتا ہے، باطن میں نور پیدا ہوتا ہے، طمانینت آتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے سیکھنا ہے، کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ پانچویں گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ دنیا میں بے چین بے قرار وہ شخص ہوتا ہے جسے پتہ نہیں چلتا کہ میرا خالق اور مالک کون ہے، جسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے۔ یہ بڑی بے چین کرتی ہے لوگوں کو یہ چیز۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ مقصد زندگی سے آگاہ نہیں ہوتے وہ بری طرح مضطرب رہتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں، مقصد کی سمجھ نہیں آتی۔ اور آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مقصد سے دور ہیں، یعنی اگر کسی کا پیسہ کمانا مقصد ہے تو کروڑوں کما لے گا، تو پھر آہستہ آہستہ اسے شک ہونے لگ جاتا ہے کہ جتنے لوگ بھی مجھ سے سلام لیتے ہیں شاید پیسوں کے لیے لیتے ہیں۔ بیچارہ اتنے پیسے رکھنے کے باوجود ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اچھا جی مجھے مشہور ہونا ہے، اب پاکستان میں تو اب جو کلچر بنا ہے ہر طور مشہور ہونا ہے، جو مرضی ہو جائے۔
اب تو سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے وزادار لوگ ایسی حرکات کرتے نظر آتے ہیں کہ شرم سے آنکھیں جھکتی. تو یہ شہرت جو ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ، اگر یہ مقصد ہے تو یہ تو بے چین کر دے گا، بے سکون کر دے گا. مقصد حیات جب تک نہیں ملتا، خالق کا پتہ جب تک نہیں ملتا، رازق اور مالک کی پہچان جب تک نہیں ہوتی، انسان تناؤ کا شکار رہتا ہے، ذہنی سکون نہیں ملتا. لوگ ڈھونڈتے رہے، بڑے بڑے لوگ الجھ گئے، وہ سراغ چاہتے تھے زندگی کا، وہ نقطے تک پہنچنا چاہتے تھے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو مقصد کیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور کامل ذریعہ صرف اور صرف ذات رسالت مآب، صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ تبارک و تعالی کی برہان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچنے سے ہی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی. سبحان اللہ. جتنا جتنا کوئی ذات مصطفیٰ تک پہنچتا جاتا ہے، حضور کو پہچانتا جاتا ہے، اسے اللہ کی معرفت ملتی جاتی. سبحان اللہ. اس کو سمجھ لیں. نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی برہان ناطق ہیں. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. حضور سب سے بڑی دلیل. اب جو مالک حقیقی کی معرفت چاہے گا، رازق کو، خالق کو، مالک کو پہچاننا چاہے گا، واحد ذریعہ ذات رسالت مآب. اس پر بڑے دلائل ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان سے فرما دے رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں میری پیروی کرو. گویا میری پیروی کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہی کی معرفت ہوگی، حضور علیہ السلام سے ہی تعلق ہوگا، نبی کریم سے ہی وابستگی ہوگی تو معرفت الہی نصیب ہوگی، ورنہ یہ رستہ بھی سر ہو سکتا. اور دیکھیے جو بارگاہ محبوب تک پہنچ جاتا وہ اللہ تعالیٰ تک رسائی پا جاتا. بخدا خدا کا یہی ہے دار، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. لبوں پہ یا کا نستعین ہے اور اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی معرفت، حضور کی سیرت کو پڑھا جائے، نبی پاک کے فضائل، شمائل، خصائل، عادات، حضور کی سنتیں، اس تک رسائی حاصل کی جائے، معرفت الہی حاصل ہوتی. آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب حضور تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو میں حاضر بارگاہ ہوا تو محبوب اپنی سواری پر، اونٹنی پر جلوہ فراز تھے اور صلہ رحمی کے تعلق سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے. فرماتے بس میں نے حضور کی باتیں ہی سنی، نبی پاک کے وہ جملے ہی سنے اور میں محبوب کے قریب گیا اور میں نے عرض کی مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو چونکہ عالم تھے تو ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آپ سے سیکھا کرتے تھے اس دور میں. انہوں نے کہا جناب آپ نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، آپ نے کچھ پوچھا ہی نہیں، آپ نے تو جاتے دیکھا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے تم نے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا؟ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو نبی پاک علیہ السلام کی جب معرفت ہوگی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ ذات خدا تک رسائی ہوگی. دیکھیے نا، جیسے جیسے لوگ حضور کے قریب آئے ویسے ویسے انہیں قرب الہی نصیب ہوا، اور اتنا قرب الہی نصیب ہوا، اتنا قرب الہی نصیب ہوا کہ ان کے من کی دنیا محسوسات کی دنیا کی طرف بڑھنے لگی. حضور غار ثور میں، حضرت صدیق اکبر ذرا گھبرائے کہ حضور وہ تو آ گئے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو گھبرا نہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو محسوسات کی دنیا تک چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت ملنے لگی. اس کا واحد راستہ ذات رسالت مآب ہے. میرے عزیز دوستو،
کرنا کیا ہے؟ ہمیں ختم نبوت کے مسئلے کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، اس کی نزاکت کو سمجھنا ہے۔ ہم بہت سارا وقت خواب غفلت میں گزارتے ہیں، بہت سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں، مجالس کو، محافل کو رسم کے طور پہ لیتے ہیں، الا ماشاءاللہ ہمارے مزاجوں اور ذہنوں کے اندر ابھی بھی وہ خاص شوق پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ترویج دین کے لیے، اشاعت مذہب کے لیے آگے بڑھیں اور ہم سیرت پاک کے نقوش سے اپنے لیے فیض حاصل کریں، حضور کی معرفت پا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک جائیں۔ وہ خاص ذوق ہم اپنی طبیعتوں میں پیدا نہیں کرتے۔ الحمدللہ میلاد شریف آ گیا، جگہ جگہ حضور کا ذکر پاک ہوگا۔ کبھی کبھی بڑی اس بات کی تکلیف ہوتی ہے جب بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ میں تو اتنا پڑھا ہوا ہی نہیں، تو میں کہتا ہوں ہر ہفتے تو آپ جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ نہیں سنتے آپ، ہر محفل میں تو آپ جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو صحابہ اگر ان باتوں کو یاد کیا ہوتا، ان کو ذہن میں بٹھایا ہوتا اور مزاج عمل کا ہوتا، صرف سر دھننے کا نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا دوستوں کو کہ ہمارے ہاں سننے سنانے کا مزاج ہے، سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں، ہماری طبیعت نہیں ہے۔ اور اگر کچھ چیز لیں گے بھی تو وہ بھی ہم بس وہ ترتلا بات بڑی لطیف تھی، میرے کانوں کو بڑی بھلی لگی اور میری طبیعت میں بڑی ٹھنڈک آئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دین کو سیکھیے، دین کو سمجھیے، دین تسلی کا باعث ہے، دین باعث راحت ہے، دین باعث ٹھنڈک ہے۔ ہمارے ہاں جو وسوسوں کے غلبے ہونے لگے ہیں اور ہمارے ہاں جو سوچیں ٹوٹنے بکھرنے لگی ہیں اور ہر آدمی سوالات کا بہت سارا ذخیرہ لیے خود ہی ہر وقت بے چین رہنے لگا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تو زور دیا ہے لیکن مزاج عمل والا ہو جائے۔ کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین دنیا میں صرف بحث کے لیے آیا، کوئی بات، کوئی عنوان، کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی میلاد شریف آئے گا نا، طے ہو گئی باتیں، اب تو صدیاں بیت گئی۔ میلاد شریف ایک حسین عمل ہے۔ کیا ہوتا ہے میلاد میں؟ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت ہوتی ہے، نعت کے بعد بیان ہوتا ہے، اس کے بعد لنگر شریف بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے۔ کون سی چیز ناجائز ہے اس میں؟ یہ جو میں نے اجزائے میلاد آپ کو گنوائے ہیں، تلاوت، نعت، بیان، درود پاک، دعا، لنگر شریف، کوئی چیز اس میں ناجائز ہے؟ نہیں۔ کس بات کی بحث ہے؟ کیوں الجھتے ہیں بلا وجہ؟ بھئی اب میلاد کریں پر ذرا ذوق سے کریں، ذرا سیکھنے کی غرض سے کریں، ذرا شوق سے کریں، بس ایک مہربانی کریں۔ میلاد کے سٹیج بھی آپ ان لوگوں کو نہ دیں جو سارا سال دین کے قریب ہی نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ بھئی آپ میلاد کریں پر ذرا ذوق سے کریں، ذرا سیکھنے کی غرض سے کریں، ذرا شوق سے کریں، بس ایک مہربانی کریں۔ میلاد کے سٹیج بھی آپ ان لوگوں کو نہ دیں جو سارا سال دین کے قریب ہی نہیں آتے۔ وہ جو ادھاری ٹوپی لے کے محفل میں بیٹھتے ہیں، مہربانی کریں ان کو سٹیج نہ دیں۔ یہ فلانا سیاسی سماجی فلاحی ہوتا ہے۔ محفل میلاد کی صدارت اس سے کرائیں جسے 35 سال ہو گئے فجر کی اذان دیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے 30 سال ہو گئے مسجد میں جھاڑو دیتے۔ وہ اس لیے صدارت نہیں کر سکتا کہ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی کوئی نہیں، وہ غریب آدمی ہے، اس لیے نہیں آ سکتا۔ اس امام سے صدارت کرا لو، تو 40 سال ہو گئے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے، سبحان اللہ۔ یہ بھی دنیا داروں کو دے دیا ہے۔ اور جن کے ہاتھوں میں ذرا نوٹ اچھے ہوتے ہیں، نئے نئے، وہ اگلی سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر نعت خان صاحب بھی ان کا نام یاد کر لیتے ہیں، ہاں جی، کہتے شیر حاجی صاحب دی نظر ہے۔ میں کہ کاش ساڑھے کول بھی تھوڑے پیسے ہوندے۔ اللہ اکبر۔ او خدا کے بندے، شیر نبی پاک کے نام کا تھا، حاجی کی نظر کیسے ہو گیا؟ کرو مدح اہل دول رضا، ہائے ہائے ہائے، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اور پھر جناب ڈگریاں تقسیم ہوتی ہیں، ڈگریاں، فلانا عشق رسول ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کب اترے آپ اس کے دل میں؟ اچھا گمان کریں، اس کے عشق کی آپ بات کریں، لیکن اس ماحول میں صرف کہ آپ کے اوپر پیسے پھینک رہا ہے تو اس کا عشق بڑا عروج پہ ہے۔
خدا را کچھ توجہ کرے، چیزوں کو سمجھے۔ آپ نے کیا ماحول بنا دیا، یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، اس کو سنجیدہ رہنے، اسے غیر سنجیدہ نہ بنائیں۔ اور پھر آپ کے تو ماشاءاللہ نقیب صاحب سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو نقیب تھوڑا بھاگ کے ادھر جاتا ہے، تھوڑا بھاگ کے ادھر آتا ہے، تو پتہ کرے کیا ہونے لگا کہ اندر میں جملہ دین لگا۔ بھئی جملہ دینا ہے کہ کوئی بم چلانا ہے، آپ نے آپ کہہ دیں جو کہنا ہے، اور آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے وہ بات جس میں آپ اتنے پریشان ہو گئے میں جملہ دینے لگا ہوں۔ تو آپ جملہ نہ دیں، مہربانی کرے کوئی آیت پڑھے قرآن پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پھر زور سے کہہ رہے ہوگے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، کہتے ہیں نا، تو ان سے کہے چلو یار پھر سناؤ 4 آیتیں۔ اب دعویٰ کیے جا رہے ہیں، سنا نہیں رہے کوئی آیت بھی، مہربانی فرمایا۔ اور پھر محفل کا یہ حال ہے کہ یہ دوستوں سے کہنا مغرب کے بعد کر لو، کہتے نہیں اسی عشاء تو بعد کرنی۔ کیوں جی؟ عشاء مغرب تو بعد بندے نہیں آندے تے تواڈے کو تے جگہ نہیں بچی، کیوں نہیں آندے بندے؟ سبحان اللہ۔ آپ توجہ تو کریں، کام منظم طریقے سے کریں، کون کہتا ہے نہیں آتے؟ ذوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے۔ آپ وہ محفل شروع کی عشاء کے بعد، جس آدمی نے صبح 7 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے وہ بیچارہ کیسے 2 بجے تک بیٹھے گا آپ کے ساتھ؟ پھر الٹا آپ روب بھی جما رہے ہیں کہ تسی سبحان اللہ نہیں کہندے، تسی ہاتھ کھڑا نہیں کردے، تسی نعرہ نہیں مار دے۔ او بھائی آپ مہربانی کریں، آپ کچھ کہیں بات آگے جائے، یہ زبردستی داد امداد لینے کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز محفلوں کو صرف منظم کریں، ان کا طریقہ کار بدلیں۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی، آپ انہی رسمی چیزوں میں کب تک؟ آخر آپ فکری تربیت کریں قوم کی۔ میلاد تو ذوق والی چیز کا نام ہے، سبحان اللہ۔ اس میں تو آپ کو چاول بھی وہ لانا چاہیے جو آپ کو بڑا پیارا لگے، سبحان اللہ۔ لنگر بھی آپ اپنی نگرانی میں تیار کریں۔ یہ حضور کی بات ہونے لگی، اس میں تو آپ کا لہجہ دھلا ہوا ہو، آپ کا انداز باوضو ہو، آپ محبوب کی بات کرنے لگے۔ اے پائے نظر ہوش میں آنکھوں میں نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ آپ کا ذوق اور طرح کا ہو، یہ ذکر رسالت مآب کی بات، لیکن وہی سارا ماحول، وہی کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، چیزوں کو سمجھے۔ میں پرانے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا زیادہ، تو کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کا دل دکھے، ورنہ ہم جن بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے نا، ان میں کوئی شخص بھی محفل میلاد میں ننگے سر نہیں آیا کرتا تھا۔ وہ ادب جانتے تھے، اس کو وہ سمجھتے تھے ہم حضور کے ذکر کے لیے جا رہے ہیں۔ مزاج ہی نہیں ہوتا تھا، طبیعت ہی نہیں ہوتی تھی، لوگ دوزانوں بیٹھتے تھے، کہتے تھے ذکر رسالت مآب کی محفل ہے۔ لیکن کہاں کھو گئی ہماری چیزیں، کہاں الجھ گئے ہم لوگ؟ ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کے جو ہمارے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم نے پورے انہماک کے ساتھ ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات پر غور کرنی۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ جس طرح میلاد شریف، ذکر رسالت مآب، درود پاک، یہ ساری چیزیں حضور کو راضی کرنے والی ہیں نا، یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کچھ ایسی چیزوں پر بھی توجہ دیں جن سے نبی پاک کا بڑا ہی پیار ہے۔ حضور کا نا مصلی سے، نماز سے بڑا ہی پیار ہے۔ یعنی سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، محبوب نے مصلی بچھا لی، بارش نہیں ہوتی نماز شروع کر لی، کوئی قحط کا دور آیا نماز شروع کر لی، یہاں تک کہ جنگ بدر میں ساری رات کافر صفے سیدھی کراتے رہے اور حضور نماز پڑھتے رہے۔ اگرچہ حضور نے بھی صفے سیدھی کرائیں، وہ سارے کام کیے جو ضرورت کے تھے، لیکن اپنا وقت مصلی پہ گزارا۔ ہمارا نا عبادت والا معاملہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، روح کو غذا نہیں ملتی، عبادت نہ کرے تو پھر ہم بے چین رہتے ہیں، کچھ ایسے لگتا ہے جیسے کچھ کھو سا گیا، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں کوئی عجیب سی کمی ہے، کچھ اطمینان سا حاصل نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلب ہے روح کی کہ مصلی آباد ہو، سجدے کا ذوق ہو، دعائیں لمبی ہو، اس سے شوق بھی بڑھے گا، ذوق بھی بڑھے گا۔ اور یہ جو دنیا داروں کو ہم دکھ بتاتے ہیں، اس سے تو عزت میں کمی آتی ہے۔ جب دعائیں لمبی مانگیں گے، سب اللہ رسول سے کہہ دیں گے، تو راز بھی رہے گا، پردہ بھی رہے گا، اور ہمارے معاملات پہ فضل بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی چیزوں کو اس انداز میں بھی ترتیب دے
کہ ہمارا مصلی آباد ہو، مسجدوں میں رونق ہو، ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں، ہمارے نوافل، ہماری تلاوتیں، ہمارا درود و سلام۔ میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ بہانہ کرتے ہیں لوگ کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر وہ چیز فرض کرتا ہی نہیں جو وہ ادا نہ کر سکے۔ تو نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ہر کسی پہ فرض کی ہے، مانا یہ کہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، اپنا تعلق اپنے رب سے اور اس کے محبوب سے مضبوط کریں۔